को नबूवत अल्लाह दे, अल्लाह की दी हुई की तस्दीक की क्या जरूरत है? अल्लाह फरमा रहा है नहीं, मेरी नबूवत अता करदा पर भी मोहम्मद तस्दीक करेंगे। या अल्लाह क्यों तस्दीक करेंगे? हुजूर की तस्दीक की जरूरत क्या है? फरमाया नबी तस्दीक करेंगे नबूवतों की, ताकि जमाने को समझ आ जाए अब मोहम्मद के बाद नबी नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो मदीने में लेट गए, इसकी तस्दीक कौन करेगा? भाई जी से समझ आइए, सुभान अल्लाह घर जाके कहो। चलो जीते रहो, अब मैं आगे चलना चाहता हूँ। फरमाया ये खान साहब किधर जा रहे हैं जी? कोई जल्दी, कोई जरूरी काम है? अच्छा वज़ू बनाना। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही। सारे नबी सुनो, मैं जाअकुम, मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, मैं मुस्तफा को तुम्हारे पास भेजूंगा, मैं हबीब को तुम्हारे पास भेजूंगा। हद हो गई है सब। ये तो अल्लाह जानता था कि ये सारे नबी मुस्तफा के जमाने में दुनिया में मौजूद नहीं होंगे, फिर भी कहा कि मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। ये तो अल्लाह को पता था ना कि सारे नबी तो दुनिया छोड़ चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं मैं आलम अरवाह में तुम्हारे साथ वादा कर रहा हूं, मैं अपने हबीब को तुम्हारे पास भेजूंगा। इसका मतलब है अल्लाह ने आलम अरवाह में भी बता दिया था कि अंबिया तुमने परेशान नहीं होना, एक रात ऐसी आएगी जब मैं सारी कायनात को सुलाकर सारे नबियों को कब्रों से निकाल कर मस्जिद अक्सा में बिठाकर मोहम्मद की सवारी वहां भेजकर वादा पूरा कर दूंगा। वाह जी वाह। बाबा जी ऐसे नारे तो मैंने गुजरावाला नहीं। आप उठ के खड़े हो ना, उठ के खड़े होंगे। अब उधर मुंह करके नारा लगाए, मैं देखूं कौन। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुम, जीते रहे। लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्नहु, मुस्तफा पर ईमान लाओगे। अल्लाह अंबिया से आलम अरवा में, ओए बेटा, ओए सिंधी टोपी वाले, नहीं सजे खब्बे तख्ते यार, कुरान पढ़ा जा रहा है। फिर से आपसे अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करीम इरशाद, यार मेरा सफर देखें, मैं आप सबकी खिदमत आलिया में हाजिर हूं, आपकी नौकरी के लिए आया हूं, तो आप इधर उधर ना देखें, ये अवला लगता है बंदा। वलतंसुरुन्नहु, लामे ताकीद, जरूर अल्लाह अंबिया से कह रहे जरूर तुम मेरे हबीब की मदद करोगे। वादा करो मेरे साथ वादा करो, मुस्तफा की मदद करोगे। मेरे साथ वादा करो, मुस्तफा की मदद करोगे। मेरा सवाल है पूरी दुनिया के उलमा की बारगाह में, अल्लाह को पता था कि ये सारे कब्रों में होंगे, फिर भी कह रहे मदद करोगे। नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, आप चुप रह गए, मुझे दुख हो रहा है। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह नबियों से वादा ले रहा है, मोहम्मद बादशाह की मदद करोगे। मैं पूछता हूं, अल्लाह को पता था ये सारे कब्रों में होंगे? अल्लाह के इल्म में था, दो नबियों को निकाल कर ईसा और जकरिया को निकाल दें, बाकी सारे कहां हैं? कब्रों में। फिर भी अल्लाह कह रहे हैं मदद करोगे। नहीं मैं आगे चल सकता, आप ठंडे लोग हैं, मैं बात ही नहीं करूंगा अगर इस तरह बोलते हैं आप तो। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, अल्लाह को पता था ये सारे कब्रों में होंगे, फिर भी अल्लाह कह रहे हैं मदद करोगे। अब आपको समझ आइए हम कब्रिस्तान में आके क्यों बैठे हुए हैं। हमें कुरान की ये आयत बता रही है कि अल्लाह के बंदे कब्र में भी चले जाएं तो फिर भी कुछ कर लेते हैं। नहीं अगर अब भी कोई कहे नहीं हम नहीं मानते कि ये कब्रों वाले कुछ कर सकते हैं, तो उनसे हाथ बांध कर मेरी तरफ से अर्ज कीजिएगा कि मेराज की रात अल्लाह ने 50 नमाजें दी थी। मुस्तफा लेकर आ रहे थे, एक कब्र वाला सामने आया था, उसने आके कहा था ये ज्यादा है, मुस्तफा गए, फिर आके कहा ज्यादा है, मुस्तफा फिर गए, फिर आके कहा ज्यादा है, मुस्तफा फिर गए, फिर आके कहा ज्यादा है, मुस्तफा फिर गए, फिर गए, फिर गए, फिर गए, फिर गए, फिर गए, फिर गए। ये 9
100 دفعہ مصطفیٰ کا جانا اور 45 نمازوں کا کم ہونا یہ کسی قبر والے کی مدد ہی تو ہے۔ اگر آپ نہیں ماننا چاہتے قبر والوں کو تو نمازیں 50 پڑھا کرو، 5 تو بنتی ہی ان کی ہے جو غزالی زماں کو سلام کرتا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ جو شاہ رکن عالم کو سلام نہیں کر سکتا، جو بہاؤالدین ذکریہ پہ نہیں جا سکتا، وہ 50 نمازیں پڑھے نا۔ نہیں مزہ آیا؟ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو۔ نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھئی کیا کہنے آپ کی سماعت کے، صدقے جاؤں آپ کے۔ نہیں یہ تو حضرت موسیٰ پاک کی مدد ہے نا، آپ کا نبی تو قبر میں کچھ نہیں نہ کر سکتا، آپ کا نبی تو قبر میں کچھ نہیں نہ کر سکتا، آپ کا نبی تو قبر میں کچھ نہیں نہ کر سکتا، آپ کا نبی تو قبر میں کچھ نہیں نہ کر سکتا۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے حضور کو یہاں سے ڈیفائن کروں گا؟ یہ میری آنکھوں کے سامنے حدیث پاک ہے۔ فرمایا جب بندہ قبر میں لیٹ جاتا ہے، جب اسے قبر میں چھوڑ کے آ جاتے ہو، قال رسول اللہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، اس کے سارے پیار والے جب واپس کو پلٹتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ قبر والا ان کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ تو پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے اس کو آ کے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ بھائی میت کے جنازے پر آپ نے خاندان کو فون کیا تھا، اپنی برادری کو کال کی ہے، بندے بھگائے ہیں، وہ تو پورے نہیں پہنچے، یہ قبر میں حسین کا نامہ کہاں سے آ گیا؟ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نبی پاک کو کس نے فون کیا؟ نہیں مجھے مزہ آیا، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، یہ نبی پاک کو کس نے فون کیا؟ آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ حضور کو کس نے فون کیا؟ یہ حضور کو ملتان کا ایڈریس کس نے بتایا؟ پھر قبر کا نمبر کس نے بتا دیا؟ یہ نبی ہماری قبر میں کیسے آگے؟ فرمایا اب بھی نہیں تم سے سمجھ آ رہی تمہیں؟ یارا میں اوہو، یہاں سے مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، یہ سورہ الحج ہے، 22واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور مجھے 73 نمبر آیت یاد آئی ہے۔ یہ ہے 73 نمبر آیت، میری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ چپ ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیسے پڑھوں گا اس آیت کو؟ نہیں مزہ آیا پھر چھوڑ دیتے ہیں، رہنے دو، کہیں اور جا کے پڑھیں گے، جہاں خریدار مل جائیں گے وہاں سودا بانٹ لیں گے نا بیٹھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ مثال بیان کی ہے، کان کھول کر سنو۔ یا اللہ کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم مکھی نہیں بنا سکتے، 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 وہ تم مکھی نہیں بنا سکتے۔ نہیں میں آگے پڑھ سکتا، آپ چپ ہیں یار، مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور والی وجتمعوا لہ، وہ سارے بھی کٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان کے دسترخوان سے مکھی کوئی شے چھین کے لے جائے تو وہ مکھی سے کچھ چھڑا نہیں سکتے، وہ تو مکھی سے کچھ نہیں۔ حد ہو گئی ہے یار، میری نئی نسل کو بلیک میل کرتے ہیں یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر۔ یہاں مجھے سورہ لقمان سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، یہ 31واں سورہ ہے، اور مجھے 34 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 31واں سورہ ہے، 34 نمبر آیت ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ چپ ہیں، کیسے پڑھوں گا اس آیت کو یار؟ نہیں مزہ آیا بھائی، نہیں مزہ آیا نا، سفر لمبا ہے، ٹھنڈا بولتے ہو۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، شک نہ کرنا، قیامت کا کسی کو نہیں پتا کب آئے گی، صرف اللہ جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا کسی کو نہیں پتا کب آئے گی، صرف اللہ جانتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا بارش کب آئے گی، صرف اللہ جانتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا بارش کب آئے گی، صرف اللہ جانتا ہے۔ میرے شہر کے بہت بڑے اہل حدیث عالم، میرے بڑے اچھے دوست ہیں،
میں نے کیا دیکھا کہ ساری سبزی یہ قرآن میں واقعہ سچ واقعہ ہے، یہ مثال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پوری سبزی منڈی لے کر گھر جا رہے تھے، میں نے پوچھا قبلہ کوئی مہمان آ گئے ہیں؟ کہنے لگے نہیں شاہ جی، اگلے 8 دن بارش ہے، اگلے 8 دن بارش ہے۔ تو میں نے سوچا کہ 8 دن کی سبزی کٹھی لے جاؤں۔ میں نے کہا قبلہ وہی آئی ہے، کسی نبی نے کہا، قرآن کی آیت اتر آئی، وہ پچھلی والی منسوخ ہو گئی، یا کسی ولی نے قول کر دیا، یہ آپ کو خبر کہاں سے ملی؟ کہنے لگے وہ لڑکی ہے نا ٹیلی ویژن پر آتی، اس نے رات خبروں میں بتایا۔ میں نے کہا قبلہ نام ماننے پہ آئیں تو آپ نبیوں کو چھوڑ جائیں، ماننے پہ آ جائیں تو ایک کڑی کے 8 دن کے غیب کو مان رہے۔ بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دیکھیں میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو نہیں پتا کہ پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، کسی کو نہیں پتا پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ کس بہکی میں سے وہ بات نکالو، امام مالک میں سے وہ بات نکالو، موتا میں سے حضرت ابو بکر حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں 2-3 بہنیں ہو 1 بھائی ہو، میرا آخری وقت ہے اسے تقسیم کر لینا ایسے، 3 بہنیں ہو 1 بھائی ہو۔ حضرت عائشہ مومنوں کی ماں نے اپنے ابے کا چہرہ دیکھ کر کہا بابا ہم 2 بہنیں ہیں 1 بھائی ہے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن میں محمد کا نوکر ہوں، مجھے پتہ ہے تیسری بہن تیری ماں کے پیٹ میں ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی؟ صدیق اکبر کو تو مانتے ہو؟ نہیں مزہ آیا، میں پھر آگے چلنا تھا۔ نہیں یہ الٹرا ساؤنڈ پہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پتر ہے، تصویر کھینچ کر لکھ کر فتویٰ دیتے ہیں کہ بیٹی ہے، یہ آپ اس پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ ولیوں کے خطے کیوں پڑ گئے آپ؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، کمپیوٹر وہ دیکھتا ہے جو اسے سامنے نظر آئے، اور اگر کسی لائٹ میں وائرنگ میں شارٹیج آ جائے تو کمپیوٹر غلط نتیجہ بھی دے گا۔ ولی اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے اسے بھی دیکھے، جو گزر چکا ہے اسے بھی دیکھے، جو آنے والا ہے اسے بھی دیکھے، جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھے۔ آپ کہو تو میں قرآن پڑھوں؟ دیوار بنائی تھی حضرت خضر نے موسیٰ کے ساتھ گارا بنا کر۔ جب جناب موسیٰ نے پوچھا تھا جناب خضر سے کہ کیوں بنائی، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، 2 بچے ہیں، دونوں یتیم ہیں، اسی شہر کے ہیں۔ یہ کیسے پتا چلا؟ مجھے تو نہیں پتا آپ کس شہر کے ہو، مجھے تو نہیں پتا آپ یتیم ہو کہ مسکین ہو۔ خضر تو دیکھ بھی نہیں رہا، میں تو آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، یہ کیسے پتا چلا کہ یتیم ہے؟ یہ کیسے پتا چلا کہ مسکین یتیم ہے؟ اور یہ کیسے پتا چلا کہ اسی شہر کے ہیں؟ اچھا تو پھر وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے جو نہیں نظر آ رہا وہ خزانہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیسے دیکھ لیا؟ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں؟ نہیں میں آگے چلوں گا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کا۔ اگر یہ میں نے نہ بنائی تو زمانہ اس کو لوٹ لے گا، خزانے کو، یہ مستقبل ہے، یہ کیسے پتا چلا لوٹ جائے گا؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ ایک ولی تھا۔ یہ ولی کیسے پتا چلا؟ میں نے تو پڑھا ہے، باپ تو ولی نہیں، دادا بھی نہیں، پردادا بھی نہیں، نگڑ دادا بھی نہیں، دگڑ دادا بھی نہیں ہے، 8ویں پشت میں ان کا پردادا ولی تھا۔ یہ 8ویں پشت کی ولایت انہوں نے کیسے دیکھ لی؟ پتا چلا آپ کا کمپیوٹر وہ دیکھتا ہے جو سامنے نظر آتا ہے، ولی وہ دیکھتا ہے جو نہیں نظر آتا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو ہو چکا ہے۔ اب اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا یہ نظر رکھتا ہے، اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا، رہنے دو، چھوڑ دیا، نہیں پڑھوں گا، میں چھوڑ دیا، نہیں مجھے خریدار نہیں نظر آیا، میں نہیں دوں گا آپ کو اگلا جملہ۔ یرا بھائی اگر کوئی میری گفتگو پر آبجیکٹ کرے گا تو یہی کہے گا نا خضر تو نبی تھا، تو میں مان لوں گا، میری کوئی اعتراض نہیں ہے، میری لڑائی نہیں کسی کے ساتھ۔ اگر وہ ولی نبی تھا تو کلمہ موسیٰ خضر کا پڑھے گا یا کلمہ خضر موسیٰ کا پڑھیں گے؟ سارے کہیں گے نہیں کلمہ تو خضر پڑھے گا، تو پھر
موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اگر اتنی نگاہ رکھتا ہے تو تم محمد کے بابا فرید کو کیا سمجھتے ہو؟ نہیں دیکھیں گزارش یہ، اچھا ٹھہرو، مجھے سورہ بقر یاد آ رہی ہے، یہ دوسرا سورہ ہے، میں 53 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ محمد جی آپ کو یاد ہے جب ہم نے جناب موسیٰ پاک سے فرمایا تھا 40 راتوں کے لیے طور پر آ جائیں، تو طور پر آ جائیں 40 راتیں آپ اتقاف بیٹھیں گے یہاں پہ، ہم پتھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو اپنی کتاب دیں گے۔ ملتان شریف والوں 40 راتیں پتھروں میں بیٹھ کر جو اللہ کی کتاب لائیں انہیں موسیٰ کہتے ہیں، گلی گلی چل کے جن کے پیچھے قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں۔ اچھا حضرت موسیٰ ہیں طور پر، کدھر ہے؟ بولنا ہے؟ نہیں بولے؟ وقت ضائع کیا، جلدی بولو۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، ساری قوم شرک مشرک، بچڑے کے سامنے سجدے میں ساری قوم مشرک، ختم شد۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شک نہ کرنا، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر آئے، اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی میں معاف کر دوں گا، لیکن میں مشرک کو معافی نہیں دوں گا۔ اب سارے بولو اللہ مشرک کو معافی، ذرا اونچی بولو مشرک کو معافی۔ اب اللہ فوراً فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، ہم نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا ہے، معافی دے دی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے معافی نہیں دینی مشرکوں کو، اور اب تو کہہ رہا ہے میں نے معافی دے دی ہے۔ فرمایا میں نہ دیتا اگر درمیان میں نبی کے ہاتھ نہ اٹھتے۔ تو پھر سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تم اب بھی نہیں سمجھے، اگر موسیٰ جیسا میرا نبی اپنی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں معافی دینے میں دیر نہ کروں، محمد جیسے محبوب درود پڑھنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے دیر کروں گا؟ بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ اب بیٹا میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کا ارادہ ہوا، اوے پتر اوے کاکے، قرآن سے ضروری بات ہے جو کان میں کر رہے ہو آپ یار، یہ کومنٹس بعد میں پاس کر لینا، میرا بچہ ابھی قرآن پاک سن لو۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، میں 58 نمبر آیت پر آ گیا، وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ۔ محمد جی آپ کو یاد ہے ہم نے جناب موسیٰ کی قوم کو معافی دینے کے لیے ان سے کہا تھا کہ موسیٰ اپنے سارے مرید کٹھے کرو اور دور ایک بستی ہے وہاں جاؤ نا۔ پتہ چلا سارے سفر ضائع نہیں جاتے، کچھ سفر بندے کے گناہ بھی معاف کرواتے۔ جو دور سے چل کے آئے ہو سید کے دروازے پر، پریشان نہ ہونا، کچھ پٹرول ضائع نہیں جاتا، کچھ کرائے ضائع نہیں ہوتے۔ اب جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا پروردگار پہلی شرط ہے کہ جاؤ، پہلی شرط کیا ہے؟ جاؤ۔ اچھا مالک پھر فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، لنگر جاری ہے کھاؤ۔ پتہ چلا کچھ سیالوی صاحب کچھ لنگر بھی گناہ معاف کرواتے۔ قبلہ پروفیسر صاحب مر گئے ہم کہہ کہہ کہ سید کا لنگر شفا ہے، فقیر کے لنگر میں شفا ہے، ہم پہ فتوے لگ گئے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آج بتا رہا ہوں نا کچھ لنگر کھا کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اچھا پروردگار اب اور تو کوئی شرط نہیں، فرمایا ہے نا آگے پڑھو۔ مالک وہ کیا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ، وہاں ایک دروازہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں داخل ہونا گناہ معاف کروائے گا۔ یا اللہ ایتھے بھی تو میں اتھے بھی تو میں، گناہ تو معاف کرنے نے ایڈا لمحہ پینڈا بھی کرانا ہے پیا، اتھے لنگر بھی کرانا ہے تو پھر دروازہ بھی ٹپانا ہے، اتھے ہی معاف کر دے۔ فرمایا نہیں، یہ شرطیں ہیں معافی کی،
اچھا یا اللہ اور تو کوئی شرط نہیں، فرمایا ہے نا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جھک جھک کر اس دروازے سے گزرنا ہے، آکڑ کے نہیں، کنڈی چمدیاں گزرنا ہے۔ پروردگار یہ کون، اچھا یہ دیکھیں اس بندے نے 73 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، اپنے زمانے کے مجدد ہیں، اپنے زمانے کے محدث ہیں، اپنے زمانے کے مفسر ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، یہ لکھتے ہیں مصطفیٰ کے پاس صحابہ آئے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر موسیٰ کی قوم سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ داخل ہوئے تو ان میں سے ان کی گناہوں کو معافی، یا رسول اللہ اگر امت محمدیہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی دروازہ ہے ہمارے لیے بھی؟ تو پھر نبی نے جو کہا وہ یہاں لکھا ہے، آپ گھر جا کے پڑھئے گا، میں چپ مجمع میں دینے کا عادی نہیں ہے۔ نہیں مزہ آیا؟ آپ والی بات نہیں ہے، یہ بندے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نہیں جی کچھ بھی نہیں، نالائق سے بندہ، ڈنگر سا بندہ ہوں جی، نہیں کچھ بھی نہیں ہے جی، ایسے ہی ہے جی، یہ ٹچ آ گیا جی۔ میں عرض کرتا ہوں حضرت نے توجہ دلائی ہے، جی کوئی شک نہیں بھئی آپ سن رہے ہیں؟ اچھا